अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत 16 रोज़ के बाद ख़त्म हो जाएगी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन इसी तेज़ी से निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुड़ी के मामलात हल नहीं हो रहे। उधर दुबई में एक बार फिर ये खबर आई है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन इनके बीच निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। बहरहाल इस मुलाकात की अभी तक किसी ने तरदीद नहीं की है। मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब दुबई से लंदन रवाना हो गए हैं, जहां वो तकरीबन 3 हफ्ते क़याम करेंगे और अहम मुलाकातें भी करेंगे। बकौल सेनेटर इरफान सिद्दीकी, नवाज शरीफ साहब अगस्त के आखिर तक पाकिस्तान आएंगे और नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। दूसरी तरफ ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर नून लीग भी पीपल्स पार्टी की हम ख्याल हो गई है और वो इस ओहदे पर किसी सियासी शख्सियत को लाना चाहती है, क्योंकि उनके नज़दीक टेक्नोक्रेट कभी न्यूट्रल नहीं होते। लेकिन अपोजिशन लीडर राजा रियाज की सोच इससे कुछ मुख्तलिफ है। नई मर्दमशुमारी का मामला भी अपने अंदर आतिश फिशां लिए बैठा है। MKM नई मर्दमशुमारी के नताइज पर नई हल्का बंदियां और उसके बाद इंतखाबात पर जोर दे रही है, जबकि बाकी इत्तेहादी इसके बरक्स जाते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान साहब माजी करीब में यही कहते थे कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। सवाल यह है कि क्या इंतखाबात पर नई मर्दमशुमारी की तलवार लटक रही है? वज़ीर आज़म साहब इत्तेहादियों से मुलाकातें तो कर रहे हैं, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर आखिर इत्तेफाक क्यों नहीं हो पा रहा? वज़ीर आज़म साहब मौजूदा इत्तेहादियों को दोबारा बनाने की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, मुलाकात हो गई जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से, लेकिन अभी तक जो खबरें हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। गो के राना सनाउल्लाह साहब ये बता चुके हैं कि 9 अगस्त की रात को असम्बली तहलील कर दी जाएगी। क्यों ये मामला इतना लटक रहा है? इस पूरे मामले में सिर्फ एक सबब है जिसकी वजह से ये मामला लटक रहा है। वो ये है कि इस वक्त भी अगर ग्राउंड पे देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको दीगर जमातों से आगे नज़र आती है। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने में, जहाँ दीगर बहुत सारे लोगों की ज़ाहिर है जो पॉलिटिक्स में होता है कि इनके तमाम इस वक्त जितना भी ये हुकूमती गिरोह है, इसकी तो कोशिश होगी कि तहरीक इंसाफ को बाहर रखा जाए इक़्तिदार से। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई ऐसी चीज़ हाथ में नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि जो तहरीक इंसाफ है या इमरान खान है, इसको इलेक्शन से बाहर निकाला जा सके। जब इलेक्शन से बाहर नहीं निकाला जा सकता तो इलेक्शन डिले करना भी एक ऑप्शन नज़र आ रही है। अच्छा। यानी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन ही वाहिद ऑप्शन है और दस्तूर से यकायक मोहब्बत इतनी बढ़ गई है कि जनाब इलेक्शन तो बर वक्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा पीपल्स नहीं पार्टी है। तो इस बात पर यकसू है, सिवाय पीपल्स पार्टी बाकी इस खेल के जितने भी फरीक हैं वो इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा। और आपको ये अर्ज करूं कि इसी सिलसिले में इसहाक डार साहब का नाम भी आया था। अच्छा। वो तो इसहाक डार साहब को चूंकि पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, वो उनकी वैसे तो उन्हें इकोनॉमी के बारे में भी उनका जो हाल है वो इल्ला माशाअल्लाह है, लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स में उन्होंने जो किया, जो हरकत फरमाई, उनका नाम बाहर आ गया, तो उसके नतीजे में फिर एक पोजीशंस बन गई, पॉलिटिकल पोजीशंस बन गई और उनका नाम उस लिस्ट से निकल गया। अच्छा, और उसके पीछे मुस्लिम लीग नून का ये इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से अगर बढ़ता भी है, अगर निगरान हुकूमत का दौर बढ़ाना भी है, तो फिर हम अपने ही वजीर आज़म का दौर बढ़ा लेंगे। तो इस सिचुएशन में लेकिन नून लीग के अंदर से इसहाक डार साहब के नाम की बड़ी सख्त मुखालफत है। हाँ। तो उसके साथ साथ फिर हमें यह भी ज़हन में रखना है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब इलेक्शन होंगे तो कब होंगे और नहीं होंगे तो सीधा सीधा मतलब है ना कि फिर पता नहीं कब होंगे। हाँ। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन में इस हद तक तो मान सकते हैं कि ठीक है, दस्तूरी मुद्दत से कहीं काम आगे भी निकल जाए तो कोई मसला नहीं हो, लेकिन इलेक्शन कब होंगे ये इख्तियार उनके पास रहे। अच्छा। अब इस इख्तियार के लिए निगरान वजीर आज़म जो है वो उनकी मर्जी का होना चाहिए। इसीलिए बार बार सियासतदान की बात हो रही है कि सियासतदान आएगा, वो समझेगा और जब उसे कहेंगे तो उस वक्त वो इलेक्शन में चला जाएगा। हाँ, तो उन्हें रोकने वाला कौन है? लगा लेना किसी सियासतदान को, कोई फैसला तो करे। होता ये है कि जब आप वजीर आज़म बन जाते हैं तो फिर आपकी तरजीहात बदल जाती है। अच्छा। फिर आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके पॉलिटिकल मास्टर्स हों, वो फिर उनकी मर्जी के खिलाफ भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि वजारत उज़्मा एक रियासती होता है,
वजारत उज़्मा जो है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एक दफ़ा लगा लें और फिर हटा दें, फिर लगा लें और फिर हटा लें। ये कोई अफसर को लगाने का, अफसर को लगाना भी हो तो बड़ा सोचना पड़ता है, चीज़ है कि निगरान वज़ीर आज़म को लगाना। तो इस वजह से हबीब साहब हमने पहले भी तो देखा ना, जब पिछले इंतखाबात होते रहे तो निगरान वजीर आजम का तयन बहुत पहले कर लिया जाता था। उसमें सूरत हाल इस तरह की नहीं होती थी ना। अच्छा। उसमें पीटीआई का डर नहीं होता था इतना ज्यादा। मुझे तो ये डर है कि ये ना असेंबली तहलील हो जाए और निगरान वजीर आजम, तो फिर ऑटोमेटिकली लग जाएगा ना। फिर तो ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना। अभी तो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, इसलिए इसके ऊपर सवालिया निशान है। फिर तो 3 दिन और फिर तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो दस्तूर में लिखा हुआ है, अगर किसी ने उसको माना तो। खैर, अब उसकी फिर उसके साथ साथ फिर ये भी है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये एक बड़ी राय अमूमी सी बनी हुई है, यानी लोग ये बात करते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट है इलेक्शन में, हालांकि मुझे लगता नहीं है। निगरान वजीर आजम के मामले में कोई किरदार हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट? जी जाहिर है। तो वहां पर भी एक मामला जो है, वहां से भी एक तासुर ये बना हुआ है कि दरअसल उधर से भी एक से चाहिए होगी। अच्छा। और वो से क्या होगी? अब उसको जब आप देखते हैं बहुत सारी चीजों के साथ मिला के, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे शायद आने वाला जो निगरान सेटअप है वो थोड़ा सा तवील हो जाए या ज्यादा तवील हो जाए। जब थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर ज्यादा भी तवील हो जाए। निगरान वज़ीर आज़म अब टेक्नोक्रेट, देखिए आप इसमें एक बात देखिए कि अभी SIFC बनी है। SIFC वो अभी रिसेंटली बनी है। उसने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ उसने अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं और काम आगे बढ़ाया। आप इसी तरह खानेवाल का एग्रीकल्चर फॉर्म का आप देख लीजिए कि वो सामने आया है। इसी तरह वजीरिस्तान में जो कॉपर की कान है, वहाँ पर जो कॉपर की एक्सट्रैक्शन हो रही है उसके ऊपर काम हो रहा है। एक बहुत बड़ी समिट हो रही है जो मिनरल्स के हवाले से। तो अब जब ये सारी चीज़ें मिला के देखते हैं आप, तो ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें एक जाती हुई हुकूमत नहीं करती। ठीक है ना। ये चीजें जिस सतह पे हैं वो एक जाती हुई हुकूमत कर नहीं सकती। उसके लिए एक ठोस बुनियाद पे खड़ी हुई हुकूमत चाहिए। तो उस ठोस बुनियाद पे खड़ी हुई हुकूमत का सरबराह कौन होगा? अब इसके बेशुमार लोग हैं जो इसके दावेदार हैं। मतलब पहले ये बात चली थी कि बलूचिस्तान से होगा, बलूचिस्तान से होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि कुछ लोग सादिक संजरानी साहब का नाम लेके भी पहुंच गए थे। अच्छा। कि सादिक संजरानी साहब को वजीर आजम बना दिया जाए, निगरान। अच्छा। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग बलूचिस्तान के हैं जिनके नाम आते जाते रहे हैं। फिर अब जनूबी पंजाब से एक नाम आ रहा है या मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। तो अभी तक तो कहीं फैसला नहीं हुआ कि कौन होगा। लेकिन जो होगा, आपकी इस बात से मेरे जहन में एक और चीज आ रही है कि ये जो हमने निगरान हुकूमत, निगरान सेटअप के इख्तियारात में बढ़ाने के हवाले से एक तरमीम अभी मंजूर की है, तो क्या इसको भी हम इन्हीं सारे मामलात के साथ जोड़ के देखें? बिल्कुल, आप उनको भी इन्हीं मामलात के साथ जोड़ के देखें और उस तरमीम को भी इसी मामले के साथ जोड़ के देखें कि जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है तारीख देने का। अच्छा। अब पाकिस्तान के अंदर जो माहौल हुआ है, आप उसमें देखिए हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों की असम्बलियां टूटी, बर वक्त इलेक्शन नहीं हुआ, अदालत में चले गए, अदालत में का फैसला नहीं माना गया और मई से पहले ही, यानी जो 14 मई से बहुत पहले ही इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे डेट दे दी कि इन 2 सूबों के इलेक्शन जो हैं जनरल इलेक्शन के साथ करवाएंगे और वो अक्टूबर में करवाएंगे। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि वो 90 दिन की शिक तो इलेक्शन कमीशन ने उड़ा के रख दी ना, अपना उसका तर्ज अमल वाज़ेह है। तो अब हम क्या उम्मीद करें? अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब फर्ज कीजिए कि जैसे ही अब आपके पास वो कानूनी निजाम पूरा है कि जिसमें इलेक्शन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आगे जा सकते हैं। एक प्रेसिडेंस बन गया, यानी एक नजीर बन गई ना, नजीर बन गई, अदालतों ने भी अपना किरदार अदा न किया। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब हम तो फलां तारीख को कराएंगे और उसने 90 दिन का कोई लिहाज नहीं रखा। जो आपके मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक तकरीब में फरमाया था कि अगर ऐसा फैसला मेरे पास होता तो मैं इलेक्शन कमीशन के पास भेज देता, अगर मुझसे कहा जाता तो इलेक्शन कमीशन डेट देता। तो गोया अब आप जरा देखिए एक पूरा रेफरेंस बन गया है, एक पूरा आपको माहौल नजर आता है। और फिर उसके साथ के जी निगरान हुकूमत के इख्तियारात भी आप आगे उसके इख्तियारात भी उन्होंने बढ़ा दिए। अब इस सूरत में जरा तसव्वुर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब बिल्कुल असेंबली टूट गई, निगरान वजीर आजम बन गया,
تو ہم کیا کریں گے, ہم 2025 اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. آپ کون روک سکے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں. آپ جب آپ کی عدالتوں کی موجودگی میں, کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں, جب الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ 11 اکتوبر میں دیکھیں گے جی الیکشن, اکتوبر کی ڈیٹ دے دیں گے, 90 دن کی اس نے امپورٹنس ختم کر کے رکھ دیا آپ کے سسٹم میں. حبیب صاحب یہ سب کچھ ہماری انہی سیاسی جماعتوں نے کیا نا, تو اب یہ پریشان کیوں ہیں؟ اب ان کو کیا پریشان اس لیے ہیں, پریشان اس لیے ہیں کہ وہ نگران حکومت آ تو جائے گی, وہ جائے گی کیسے؟ آ تو جائے گی, اسے گھر کون بھیجے گا؟ یہ ہے پہلا خوف. دوسرا خوف یہ ہے کہ نگران حکومت آئے گی تو بعض لوگوں کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ شاید کلیمپ ڈاؤن ہو, تو پھر وہ نگران حکومت اگر آئے گی تو وہ ان کو کیوں برداشت کرے گی؟ پھر تو سبھی کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا. کہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح ایک حکومت کے جانے کے بعد جناب چھوٹی چھوٹی توشہ خانے سے لیے ہوئے تحائف بھی سامنے آ سکتے ہیں, تو یہ پچھلے 16 مہینے میں کچھ نہیں ہوا ہوگا. پچھلے 16 مہینے میں آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ بہت کچھ ہوا. اور یہ تو میں آپ کو بالکل خبر کے طور پہ, ایک فیکٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کراچی پورٹ کا معاملہ ہوا تھا, کہ جو اب کراچی پورٹ کی 4 برتھس جو یو اے کو دی گئی ہیں, تو قطر کو دی, بخیر جو کراچی پورٹس کی 4 برتھس دی گئی ہیں, ان 4 برتھس کو لینے دینے میں بھی کسی نے اپنا حصہ مانگا تھا. جی ٹھیک ہے, بالکل. جو جس کسی نے اپنا حصہ مانگا تھا وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا ہے, وہ آج بھی حکومت میں موجود ہے. تو اب آپ ذرا تصور کریں کہ جب یہ حکومت جائے گی تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, یہ چیزیں سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے, تو اب ڈر یہ ہے کہ ایسا شخص حکومت میں ہو جو ان چیزوں کو تو نہ کھنگالے, لیکن اپریل 2022 سے پہلے کی ساری چیزوں کو کھنگالے. اچھا یہ بتائیں حبیب صاحب, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ اچھا خیر, میں آپ کو پہلے صرف یہ ایک بات, اور اس وجہ سے چونکہ پھر آپ نے پنجاب میں اور کے پی میں جو نگران حکومتوں کی ماشاءاللہ زائد المیعاد حکومتیں ہیں اب, لیکن آپ کو ہمیں اب ہماری ہیں نا, ہیں تو ہیں, تو اب ہر کسی کے, ہر نگران وزیر اعظم بننے والے, پوٹینشل بننے والے کی رال ٹپک رہی ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو پھر دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو میں بھی تو محسن نقوی ہو سکتا ہوں. ہر بندے کے ذہن میں اب یہ خیال ہے, اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی گرہ اب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہے اس گروہ سیاستکاراں کو. اور نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی ان حالات میں, کیونکہ جو حالات ہیں اس میں صورتحال ایسی لگ تو نہیں رہی. دیکھیں, نواز شریف صاحب کی واپسی ایک ڈیبیٹ ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں تاریخ کو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, کب کہہ رہے ہیں؟ اگست کے آخر میں کہہ رہے ہیں. اچھا, اگست کے آخر کی تو ڈیٹ لکھ لیں, مجھے تو نظر آتے ہوئے نہیں ہے, مجھے تو آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اگست بھی آیا کھڑا ہے, اگست بھی آیا کھڑا. ٹھیک ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں وعدہ, تو وعدہ کہتے مجھے کر میں آیا. وہ تو یورپ کی سیر پہ جا رہے ہیں, وہ یورپ کی سیر کو چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ پرائم جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اسی وقت تشریف لائیں گے جب انہیں پتہ ہوگا کہ ایک الیکشن ہوگا اور الیکشن میں وہ جیتے اور حالات سازگار ہیں. اب جس طرح کا چٹیل میدان ایک چاہتی ہے مسلم لیگ نون اپنے قائد کی واپسی کے لیے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں, وہ ایسا فیلڈ چاہتے ہیں جس کو لیول کر دیا گیا ہو. وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہتے, وہ ایسا فیلڈ ہے جو صرف ان کے لیے, جو جس پر ہل چلا کے کرا پھیر کے بالکل اس طرح اس کو ترتیب دیا گیا ہو کہ صرف مسلم لیگ نون تو اس پہ چل سکے, باقی کسی کے لیے اس پر چلنا ممکن نہ ہو. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ ان کے مطابق. ٹھیک ہے, تو اب ایسا پلینگ فیلڈ جو لیول کر دیا گیا ہو, وہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی فراہمی مشکل ہو جائے گی. اور جب اس کی فراہمی مشکل ہوگی تو پھر شاید نواز شریف صاحب بھی تشریف نہ لائیں. یہ ایک ابھی ڈیبیٹ ہے, میں آپ کو حتمی بات نہیں کر رہا, تو یہ ابھی ایک ڈیبیٹیبل کوسچن ہے. کیونکہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو پھر جس ایسا فیلڈ جسے دنیا بھی کہے کہ یہ چلیے مکمل نہیں تو تھوڑا سا لیول ہے, تو اس فیلڈ میں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی گنجائش دینی پڑے گی. بالکل, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا بھی گیا, اور بھی جماعتیں اس بارے میں بات کر رہی ہیں. تو جب آپ وہ گنجائش دیں گے تو پھر وہ گنجائش, اگر آپ سیاست میں تو تھوڑی سی گنجائش آپ دیتے ہیں, باقی گنجائشیں تو پھر خود بنتی چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا
یہ بتایا گیا PMLN کے اندر یہ کنسیڈریشن موجود ہے کہ بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کو لایا جائے اور یہاں کسی نئی مصیبت میں پھنس جایا جائے، نواز شریف صاحب سے زوم پہ اور انٹرنیٹ پہ اسکائپ پہ جلسے کروائے جائے اور مریم صاحبہ بھی کچھ جلسے کریں اور شہباز شریف صاحب بھی اس کیمپین کو لیڈ کریں، کیونکہ ریزلٹس جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب کسی اور انداز میں آنے ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، اس سے ہٹ کر ایک اور بات یہ کہ اسمبلی کے فلور سے ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی نامناسب گفتگو، اور اس کے بعد جب آج ان سے کہا گیا کہ وہ اس پر معذرت کریں تو انہوں نے کیا کہا، پہلے اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں پھر اس پر گفتگو۔ ایشو بنا دیا گیا کہ میں نے خواتین کے متعلق کوئی غلط زبان استعمال کی، قطعی طور پہ میرا جینڈر سپیسیفک ریمارک نہیں تھا۔ اگر میں نے کوڑا کرکٹ کہا، باقیات کہا میں نے، تو اس میں مرد حضرات بھی شامل تھے، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میں معذرت کروں، میری معذرت بنتی نہیں ہے۔ جینڈر سپیسیفک گفتگو جو ہے ان کا لیڈر کرتا رہا ہے، اس شخص کی اپنی گندی زبان اور اس نے جو تربیت دی ہے ان کی روایات گالی ہے، جو مریم نواز یا فریال بی بی کے متعلق کہا گیا، میں نے کہا آپ معذرت کر لیں، میں بھی معذرت کر لیتا ہوں۔ جی حبیب صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب وہ شخص ہیں، وہ صاحب ہیں جو اس جماعت کا اور اس گروہ کا حصہ ہیں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جینڈر سپیسیفک کیمپین چلائی تھی، اور وہ کیمپین کیا تھی کہ آج میں اس کے 4 لفظ بھی نیشنل میڈیا پہ نہیں بول سکتا، میں اس کے 4 لفظ نہیں بول سکتا، میں ان نعروں کا پہلا حصہ نہیں بول سکتا جو ان صاحب اور ان جس گروہ میں یہ شامل تھے اس گروہ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا تھا۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اگر کسی مطلب ان کی خاتون ہونے کا جو تانا تھا وہ اسی گروہ سے آیا تھا، اور خواجہ آصف صاحب بذات خود اس گروہ کا حصہ تھے، تو آج آپ ان سے اس عمر میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ بدل جائیں اور وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، وہ بالکل نہیں کریں گے۔ ایک بریک یہاں پر ہم لیں گے، ناظرین بعد ہم بات کریں گے کہ سول اور عسکری قیادت کی معاشی معاملات پر یکسوئی کیا طویل المدتی نتائج لا سکے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، پاک فوج کی چھتری تلے پاکستان نے معاشی استحکام کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں لمز کا قیام اور گرین انیشیٹو پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے جو زرعی انقلاب کا باعث بنے گا۔ گزشتہ دنوں خانیوال میں ماڈل ایگریکلچر فارم کا افتتاح اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر پرعزم ہیں کہ پاکستان کو ترقی کرنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ سوال یہ ہے کہ سول اور عسکری قیادت کی معاشی معاملات پر یکسوئی سے کیا ہم طویل المدتی نتائج حاصل کر سکیں گے، اسی پر بات کریں گے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہارون شریف صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہارون شریف صاحب، معاشی معاملات میں عسکری قیادت کی شمولیت پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی مثبت ثابت ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے، جو ہمارے اس وقت خاص طور پہ گلف کے دوست ممالک ہیں وہ کافی عرصے سے یہ شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ آپ ہم سے پروجیکٹس لاتے ہیں، کمٹمنٹس کرتے ہیں، اس کے بعد یا تو حکومت بدل جاتی ہے یا افسران بدل جاتے ہیں یا بیوروکریسی کی سست روی کی وجہ سے کبھی بھی ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو جہاں تک تو پروجیکٹس اور ڈیلز کا تعلق ہے، خاص طور پہ جیسے وہ کوئی لیز پہ زمین لینا چاہتے ہیں یا انہوں نے بھی پورٹس لی ہیں، اب ایئرپورٹس میں دلچسپی ہے، تو آئی تھنک پاک فوج کا اور ان کا جو سول ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اور پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان کا اکٹھا بیٹھنا ایک سگنل دیتا ہے کہ معاملات کو سپیڈ اپ کیا جائے گا اور جو ان نیسیسری ہرڈلز ہیں ان کو ہٹایا جائے گا۔ ہارون صاحب، میں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا عرب نیوز میں، اس میں 2021 کا، آپ نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے معاملات، جب اس وقت کے وزیر اعظم جا رہے تھے سعودی عرب، تو آپ نے اس وقت بھی بہت ساری چیزوں کا اظہار کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ یہ پاسبلٹیز ہیں، تو وہ رکا کیوں معاملہ؟ جی میں ایگزیکٹلی یہ ایکسپلین کر رہا ہوں، ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم لوگ ایکسائٹ بھی ہو جاتے ہیں جی، جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے لیے غالباً انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں، اناؤنسمنٹس کریں یا بڑی حد کوئی ایم او یو سائن کریں، پریس میں ہیڈ لائن لگائیں اور اس کے بعد اس کو آپ فالو اپ نہ کریں جو، اور اس کے اوپر ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ناخوش ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے یہ دوست ممالک ہے، خاص طور پہ آئل پروڈیوسنگ،
وہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں اور چائنا ٹائپ کی انویسٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے کچھ سوورن ویلتھ فنڈز ہیں جو کمپنیز کے چلتی کمپنیز کے حصص خریدنا چاہتے ہیں یا وہ کسی کمپنی کو کانٹریکٹ پہ لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ پیسہ بنا سکے. وہ کوئی نئی انڈسٹری یا فیکٹریز یا آپ کے اکنامک زونز میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, نہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے. تو یہ جو فنڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جس سے ڈیل کریں ان کو کمرشل ٹرانزیکشنز کی سمجھ ہو, کہ وہ اب جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے اندر کمرشل ٹرانزیکشنز کی سمجھ بالکل نہیں ہے, کیونکہ ان کا نہ مائنڈ سیٹ ہے نہ ٹریننگ ہے. تو ان کی یہ فرسٹریشن ہے کہ ہمارے کام رک جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ساری کمٹمنٹ جو تھی 4-5 سال پہلے قطر سے, سعودی عرب سے میں نے لیڈ کی اور ان کو مٹیریلائز کیا, اس کے پروجیکٹس بنائے. لیکن میں نے جہاز میں آتے ہوئے دبے الفاظ میں کیا بلکہ صاف الفاظ میں وزیر اعظم صاحب اور فارن منسٹر سے کہا کہ ہمارے میں ان کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور وہ اس کے لیے ہمیں ان کو بیوروکریسی سے انسولیٹ کرنا پڑے گا, سیاست سے انسولیٹ کر کے 24 گھنٹے کے لیے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے آئل ریفائنری لگانی ہے تو جو ارامکو ہمارا کاؤنٹر پارٹ ہے حبیب صاحب, اس کے اندر پی ایچ ڈی آئل انجینئرز ہیں, میکرو اکانومسٹ ہیں, فائنینشیل سیکٹر ایکسپرٹس ہیں, انویسٹمنٹ بینکرز ہیں. وہ یہاں آتے ہیں, ان کا کاؤنٹر پارٹ ایک ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے جو 25 مزید کام کر رہا ہوتا ہے اور جس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا کے کارپوریٹ سیکٹر کی طرح ان کو حکومت سے نکالنا پڑے گا. میری بیسکلی ٹینشن اس وقت بیوروکریسی سے, اور بہت سے جو لوگ ہمارے نہیں چاہتے تھے یہ انویسٹمنٹ آنا, وہ تھی یہ کہ وہ حکومت سے they didn't want to let go. اور ہماری سیاسی ہارون صاحب, اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہوگی, یہ جو آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں, اور اس حوالے سے وہ پاکستان سوورن فنڈ بھی بن رہا ہے, یہ تقریباً وہی آئیڈیا ہے جو آپ جو سرمایہ پاکستان کے نام سے کمپنی بنانے کی بات ہوئی تھی ابتدا میں. تو کیا اس طرح کی انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے سود مند ہوگی لانگ ٹرم میں, کیونکہ یہاں سے تو پیسہ پھر ایک دم باہر جانا شروع ہو جائے گا نا پروفٹس کی صورت میں؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے اس کے جو مثبت پہلو یہ ہیں کہ اگر تو یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے پھر تو ہمارے پاس جو ہمیں ڈالرز کی اشد ضرورت ہے, کچھ ڈالرز کا انفلو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ان لوگوں کا موٹو پروفٹ بنانا ہے, ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کی طرح نوکریاں لوگوں کو بھرتی نہیں کرنا ہے, تو ایفیشنسی بھی ان اداروں کی اور ان جو ہمارے پورٹس وغیرہ ایئرپورٹس وہ بہتر ہونے کی توقع ہے. تو یہ تو اس کے مثبت سائڈ ہے. لیکن ہمیں کس طرح کی انویسٹمنٹ چاہیے اپنا اکنامک ریوائیول کے لیے؟ یہ ہمارے اکنامک ریوائیول کی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے جس میں جاب کریٹ ہو, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو, ایکسپورٹس بڑھ پائیں اور ہم جو ہے ایک نالج اکانومی کی طرف چلیں. اس کے لیے ہمارے پاس ابھی ایکو سسٹم نہیں ہے اور ہمیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ انویسٹمنٹ آپ کو شارٹ ٹرم میں جو پریشر ہے فسکل, اس کو کچھ حل کرتی دکھتی ہے. لیکن اگر آپ لیز آؤٹ کر دیتے ہیں تو پھر پیسہ نہیں آئے. ہارون صاحب, دفاعی پیداوار ایکسپورٹس کو بڑھانے کے منصوبوں کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے, تو اس کے لیے تو ہمیں بڑی اسٹرانگ مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی بنانی پڑے گی اور انڈسٹریل بیس بنانا پڑے گا. جی یہ پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس کے لیے, اور اس پہ میں ان گفتگو میں دفاعی پیداوار کی ہمارے جو عسکری اداروں کے سربراہان ہیں ان سے میں بات کرتا رہا ہوں, پی ایف سے بھی کرتا رہا ہوں, کامرا کو بھی وزٹ کیا. دیکھیے ان کے پاس, ہمارے پاس ایک انجینئرنگ بیس بھی ہے, ہمارے پاس ایک صلاحیت بھی ہے, لیکن پوری دنیا میں جب آپ نے کمرشلی یہ کام شروع کیا تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے پارٹنرشپ کر کے بہت سی چیزیں آؤٹ سورس کرنا پڑتی ہیں. یہ خالی کمپاؤنڈ کے اندر گورنمنٹ کے لوگ یا بجٹ سے نہیں ہوا کرتی. دوسرا اس میں ایک چینج حبیب صاحب بڑی کرٹیکل ہے کہ جو باہر کا اگر کوئی آدمی آتا ہے انویسٹر اور وہ دفاعی پیداوار میں پارٹنرشپ کرتا ہے تو وہ کارپوریٹ سٹرکچرز مانگتا ہے, جو کہ ہماری فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ نے تو بنا لی ہیں, لیکن ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کے ابھی تک کوئی کارپوریٹ انڈیپینڈنٹ سٹرکچرز نہیں ہے, نہ اس کی اتنی سمجھ ہے. تو یہ ایک لانگر پروسیس ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دفاعی ایکوپمنٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے اوپر ڈائنامکس جو ہے عام ایکوپمنٹ سے بہت فرق ہے.
اور وہ I'm sure ہمارے لوگوں کو ان کی سمجھ ہے. اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے معدنیات کی کہ منرلز کے لیے ریکارڈک کی بات ہو رہی ہے، ہم ایک سمٹ بھی کرنے جا رہے ہیں 1 اگست کو، تو آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے معدنیات میں؟ دیکھیے جی، بات صرف یہ ہے کہ بریک تھرو تو بالکل ہو سکتا ہے. اس کو ہم ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں، جو زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کا جو پوٹینشیل ہے، میری وری صرف یہ ہے کہ اگر تو یہ جو ہم نے لا پاس کیا ہے انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز ایکٹ 2022 میں، اگر تو یہ G2G ہمارے بیوروکریٹس اور پولیٹیشین نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ایز اے پروفیشنل مجھے بہت فکر ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ ہم ان ایسٹس کی صحیح ویلیو لگا سکیں. اگر ہم کوئی ورلڈ کلاس ایکسپرٹس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی ایویلویٹ کرواتے ہیں اور پھر ڈیل کرتے ہیں تو اور کوئی ڈیو پروسیس کرتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑی سی اس کے اندر ہمت آتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کے اوپر جیسے ہمارے کلائمیٹ چینج کے ہیں، بہت پوری دنیا ایک ٹرانسپیرنسی کے اینگل سے نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے رائٹس کی، ڈسپلیسمنٹ کی اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور انوائرمنٹل پولوشن کی بھی، کیونکہ یہ زمین کے نیچے ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ خاصی محنت کرنی پڑے گی اور اس پہ وقت لگے گا. اچھا، اور یہ جو فوج کی شمولیت ہے اس معاملے میں، ان تمام معاملات میں فوج کی شمولیت ہے، آئی ٹی میں، ڈیفنس پروڈکشن میں، اسی طرح اب ایگریکلچر میں، کیا یہ راستے آسان ہو جائیں گے انویسٹرز کے لیے، اور کیا ہم ایک لانگ ٹرم ترقی کے لیے اپنا بیس تیار کر پائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، اور اگر کر پائیں گے تو کتنا عرصہ لگے گا؟ حبیب صاحب، ہمیں اس کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز کے لیے تو یہ چیز خاص طور پہ جس طرح کے ممالک سے ہم ڈیل کر رہے ہیں ایک کمفرٹ کا باعث ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فوج کا ایک مسل بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، ادارہ بھی ہے، ان کا کام کروا دیں گے. جو انویسٹر جس کو کہا جاتا ہے، جس کو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹر ہے، وہ اس طرح کام نہیں کرتا ہے. اس کو ایک پالیسی فریم ورک چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ کو دنیا کی 5 مارکیٹ سے کمپیئر کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ پراپرٹی رائٹس، ڈسپیوٹ ریزولوشن، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سرکار میں نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اسٹریٹجکلی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے 1-2 برس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز کی طرف جائیں گے، نہ کہ ہم ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ کریٹ کریں جس میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹرز کو ایک ایسا سسٹم ملے جہاں وہ کمفرٹیبل فیل کریں. اچھا جی، تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے $20 بلین کی انویسٹمنٹ کی، $9 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ یو اے کی طرف سے آ رہی ہے، قطر بھی تیار ہے، چین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تیار ہے انویسٹمنٹ کے لیے. تو کیا ان ملکوں کے لیے جو اسپیسیفک ماحول ہم نے بنایا ہے SIFC کی صورت میں، کیا وہ دوسرے ملکوں کو اٹریکٹ کرے گا ان کے علاوہ بھی؟ دیکھیے، میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے میں ایکسپلین کر دوں. دیکھیے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، یہ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کے پاس ایک ویلتھ ہے جو وہ انڈیپینڈنٹ فنڈز کو دے دیتے ہیں. قطر میں اس کا نام قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے، سعودی عرب میں اس کا نام پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے. اب یورپ میں کووڈ کے دنوں میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک مار کھائی ہے ریل اسٹیٹ میں اور ہوٹلنگ میں. اب وہ ڈیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو یہاں پر پاکستان ایک بڑا ملک ہے، یہاں پر ایسے ایسٹس دکھائی دے رہے ہیں جہاں سے وہ ڈالر بیس اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں. یہ جیسے پرائیویٹ ایکوٹی ہوتی ہے، یہ اس طرح کے فنڈ ہیں. یہ کوئی نیا، جیسے میں نے عرض کیا، یہ کوئی نیا پروجیکٹ لگانے والے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ صرف انویسٹر ہیں جو چلتی کمپنیوں کے شیئر، جیسے میں نے جب ایئرپورٹس کی ڈیل کی تھی بات، تو انہوں نے کہا کہ آپ تینوں ایئرپورٹس کو مرج کریں، ایک کمپنی بنائیں، ہم اس کا 26% خرید لیتے ہیں، اور وہ لسٹڈ کمپنی ہو تاکہ جب ہم نے ایگزٹ کرنا ہو ہم اسٹاک ایکسچینج کے تھرو بیچیں اور نکل جائیں. ٹھیک. تو یہ ایک ڈفرنٹ ڈیل ہے. جیسے ہم نے کے الیکٹرک ایک فنڈ کو دی تھی پرائیویٹ ایکوٹی کے کو، نہ کہ وہ ہم نے کسی بہت بجلی کے پاور سیکٹر ایکسپرٹ کو بیچا تھا. اب میں تو یہ ان دونوں میں ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. یہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں جو وہ انویسٹ کر رہے ہیں منافع کمانے کے لیے. جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی آئی ٹی کی ہیں یا ایگریکلچر کی ہیں، جو پاکستان کے اندر انجینئرنگ بیس کو ڈیولپ کر سکتی ہیں،
ان کو ڈیل کرنے کے ڈائنامکس اس سے بہت فرق ہے. اچھا ارون صاحب، پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر چلی گئی، فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ پہلی ترجیح بن چکی ہے. تو ہم جس طرح سے ایگریکلچر کے حوالے سے ایک خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ہم سفیشینٹلی ہم فوڈ سیکیورٹی میں ہو سکیں گے کہ ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں، کیونکہ اسے معاشی سیکیورٹی سے جوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو ہماری اس وقت زراعت ہے، اگر آپ دیکھیں بہت سالوں سے جی ڈی پی میں اس کا حصہ بڑا نہیں ہے، اور ہم نے کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کی ہے. ہم تو دودھ سے ابھی تک اچھا چیز تک نہیں بناتے جی. تو وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میری جو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دوست ممالک انویسٹ کرتے ہیں، لیز ہولڈ پہ لینڈ لیتے ہیں یا زرعی اکنامک زون بناتے ہیں، اور وہاں پہ جو چیزیں بناتے ہیں اس کو امپورٹ کر کے اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، تو ہمیں کچھ ڈالرز تو ملتے ہیں. لیکن جو ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے اس کی فوڈ سیکیورٹی میں کہ وہ کہاں تک عمل کرے گا، وہ یہ ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہیں جس کے لیے ہمیں بہت کیئرفل ڈیپ سٹڈیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، تاکہ اپنے دیکھیں نا ابھی ہم اسینشل غذائی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، ہمیں اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. وہ دو طریقے سے ہوگی، ایک پروڈکشن بڑھائی جائے اور ایک پروڈکٹیوٹی اس میں ویلیو ایڈ کی جائے. اس کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی چاہیے، اس کے لیے ہمیں نو ہاؤ بھی چاہیے، اور اس کے لیے لوکل لوگوں کی سکل لیول بدلنا پڑے گا اور مائنڈ سیٹ. تو یہ چیزیں ابھی ٹائم لگے گا جی، میرا نہیں خیال. دوسرا میری رائے ہے حکومت کو اور ایون جو ہماری ایس آئی ایف سی بنی ہے کہ ہمیں نمبرز بڑے بڑے نہیں فلوٹ کرنے چاہیے، کیونکہ یہ جو بہرحال ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، یہ اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ممکنہ سیلاب کیا الیکشن میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں اگلے 24 سے 72 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور سیلاب سے خبردار کیا ہے. دریائے سندھ، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے پنجاب میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. بلوچستان سے سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو چکا ہے. ایک طرف الیکشن قریب ہیں، دوسری طرف سیلاب کے خطرات ہیں. ایسے میں کیا ممکنہ سیلاب الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے چیف میٹرولوجسٹ سرفراز صاحب نے. سرفراز صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سیلاب کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس وقت تو اتنی کوئی اس طرح کی خاص کر جو دریاؤں کا سیلاب ہوتا ہے، دریائی سیلاب، اس میں کوئی بہت زیادہ ڈینجرس صورتحال نہیں ہے. چند مقامات پر یعنی دریائے سندھ پر تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور اسی طرح راوی دریائے راوی پر جو سلمان کا علاقہ ہے وہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور باقی جگہوں پر تو لو اس طرح سے لیول کا وہ ہے، فلڈ ہے. البتہ جو کرنٹ مانسون سپیل ہے اس میں اور شدت آج سے آنے کا امکان ہے، جیسے کہ ابھی کچھ مطلب دیر پہلے لاہور میں اور دوسرے علاقوں میں بہت تیز بارش ہوئی، آج صبح بھی اور پھر بعد میں بھی. تو یہ سپیل جو ہے اگلے 3-4 دن پورے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں، پھر بلوچستان کے خاص کر مشرقی اور شمال مشرقی اضلاع جو ہیں ان میں، اور کے پی کے بیشتر علاقوں میں، اور کشمیر اور گلگت بلتستان. تو سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے پاکستان کے اندر، یا یہ جو بارشوں کی کیفیت ہے، آپ اگلے 3-4 مہینے میں اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بارشوں کا کوئی بھی سپیل جو ہے، جس طرح اس دفعہ ان یوزول بارشیں ہوئی، پچھلے سال بھی اسی طرح ہوا کہ بارشوں کی وجہ سے بلوچستان میں فلڈ آ گیا، تو کیا اگلے 3-4 مہینے بھی موسم کی کیفیت کچھ اسی طرح ہوگی؟ دیکھیے جو پورے سیزن کی فورکاسٹ ہوتی ہے نا، وہ ذرا آپ کر تو سکتے ہیں، جیسے ہم نے مانسون کے شروع میں کی تھی جون کے پہلے ہفتے میں، کہ اس سال کا جو مانسون ہے وہ ایوریج کے اوپر رہے گا تقریباً. یعنی جو ایوریج بارشیں ہوتی ہیں خاص کر شمالی علاقہ جات میں، پنجاب اور کے پی وغیرہ میں ایوریج سے تھوڑا سا اوپر 10-20% اوپر، اور جنوب میں ایوریج سے کم ہوں گی. لیکن ابھی تک جو جولائی کے 26-27 دن گزرے ہیں اس میں اس کے کنٹریری رہا ہے، بالکل یہ نارمل سے اوپر رہی ہیں بارشیں. جی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 60 سے 70% پورے ملک پہ ایز اے ہول ماحول سے اوپر جا رہی ہے ایوریج. لیکن آگے کا جو سینیریو ہے، یعنی اگست کا
आउट लुक यही है कि उसमें पहला हफ्ता तो अगस्त में बारिशें हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक तरह से उसमें ब्रेक आती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद होपफुली कि अगस्त उतना बेटर नहीं होगा कि जितना जुलाई रहा है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि उस तरह की कैफियत नहीं होगी कि जैसे पिछले साल हुई थी। पिछले साल तो बहुत गैर मामूली बारिशें हुई थी, 600 से 700% अगस्त में ज़्यादा हो गई थी दोनों सूबों बलूचिस्तान और सिंध में। तो उस वजह से रेन इनंडेशन हो गई थी एक तरह से। तो लकीली सिंध में तो इतनी नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के ज़ाहिर है कि पहाड़ी इलाकों में जब आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए भी तेज़ स्पेल होता है तो वो फिर सारा पानी पहाड़ों से उतर कर नीचे सैलाबी, फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में, सैलाबी की सूरत में तबाही फैला देता है। तो ऐसे ही अभी डिस्ट्रिक्ट खारान है, वहाँ पर जो अवरान डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट। तो अक्टूबर नवंबर में क्या कैफियत होगी मौसम की हमारे? अक्टूबर तो वैसे जी ड्राई महीना होता है। और मानसून का आपको पता है कि पाकिस्तान में अमूमन वैसे तो बाय द एंड ऑफ सितंबर हम इसको काउंट करते हैं, लेकिन अमूमन यूजुअली 10-15 सितंबर के बाद मानसून काफ़ी वीक पड़ जाता है। और इस दफ़ा तो जैसे कि उसकी थ्रस्ट उतनी नहीं रहेगी। और लेकिन सरफराज साहब, हमने देखा था कि सिंध के इलाकों में जो सैलाब था वो अक्टूबर नवंबर के दिनों में ही था। नहीं, एक्चुअली तो बारिशें देखिए पिछले साल जो थी वो जी जुलाई और अगस्त में हुई थी। सितंबर में हालांकि सिंध में कोई खास ऐसी खातर बारिश नहीं हुई थी। हाँ, ऊपर हुई थी लेकिन शुमाली लगाजात में, पंजाब में, लेकिन सिंध में इतनी बारिश नहीं हुई थी। लेकिन जुलाई अगस्त में इतनी बारिश हो चुकी थी कि वो सारे का सारा पानी तो नवंबर दिसंबर तक भी खड़ा रहा। बल्कि कुछ इलाकों में तो लोग कहते हैं कि अभी तक खड़ा है, वही पानी शायद कुछ लो लाएंगे एरियाज जो है। तो वो बेसिकली उन 2 महीनों में बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। तो ये बताइएगा कि जो बर्फ पिघलने का जो सीजन है, क्या वो भी शुरू हो चुका है या अभी पिघल रही है बर्फ? और गैर मामूली तौर पर पिघल के दरिया तो नहीं भर देगी? जी बिल्कुल, बर्फ आपको पता है कि बर्फ पिघलने का सारा जो पानी है ना वो हमारे तरबेला डैम में ही आता है और दरिया सिंध में ही ज़्यादा उसका रहता है। एक तरह से स्नो मेल्टिंग का सारा फ्लो जो है वो दरिया सिंध में ही रहता है। तो बिल्कुल अभी तक काफ़ी हाई टेम्परेचर जा रहे थे जब तक कि ये मानसून शुरू नहीं हुआ था उससे पहले। तो उसके नतीजे में काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल कर आ चुकी है। ये जो स्पेल है एक्चुअली ये अगले 3-4 दिन इसमें दरिया सिंध के जो कैचमेंट एरियाज होंगे ऊपर केपी के इलाके, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान खासकर, तो उन कैचमेंट एरियाज में खासी तेज़ बारिश मुतवक्के है अगले 3-4 दिन। तो बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। खत्म नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।